बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम मुकाबिल में मेरे और हारून साहब की तरफ से तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम और खुश आमदेद। बहुत बड़ी बड़ी खबरें हैं आज सियासत के मैदान में, मुल्क की सियासत के हवाले से। पहले तो ये कि किसी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं होगी, मगर इंसाफ के नाम पर जो पार्टी बनी है उसमें से किसी को भी NRO नहीं दिया जाएगा। हुकूमत गिराने के अगर ख्वाहिशमंद हैं तो अपना शौक पूरा कर लें, और किसी ग्रुप की तरफ से हुकूमत ब्लैकमेल नहीं होगी। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब ने पहले तो इस्लामाबाद के अंदर कोर कमेटी के इजलास और फिर उस्मान बुज़दार साहब के साथ जो मुलाकात की है उसके अंदर इन तमाम चीज़ों को वाज़ेह कर दिया। इस पर बात करेंगे, मगर इसके साथ साथ पंजाब की सियासत की अगर बात करें तो एक बहुत बड़ी तब्दीली आने को तैयार है। एक तरफ तो शहबाज शरीफ साहब हमें काफ़ी ज़्यादा मुतहरक नज़र आ रहे हैं जब से वो जेल से वापस आए हैं, मगर अब के बाद जो कल एक बड़ी तब्दीली आने वाली है या मुतवक्की है, चौधरी निसार साहब ने भी इसका ऐलान किया है, कल बरोज़ पीर वो हलफ उठाएंगे। क्या बड़ी बड़ी तब्दीलियां आ सकती हैं, इसके ऊपर बात होगी। और अगले महीने जून में FATF का इजलास भी होने जा रहा है। पाकिस्तान के लिए ये इम्तिहान अब की बार कैसा रहेगा, क्योंकि 27 में से 26 पॉइंट्स ऐसे हैं जो कि मुकम्मल कर लिए गए हैं। वो एक पॉइंट कौन सा है जो अभी तक नामुकम्मल है और सूरत-ए-हाल क्या बनेगी, इसके अलावा दीगर भी हम खबरें जिसके ऊपर बात करेंगे। हारून साहब, इमरान खान की इजलास की तरीन ग्रुप की, इसके ऊपर मैं बात करूंगी, मगर चौधरी साहब कल हलफ लेने जा रहे हैं। ऐसी अफवाहें क्यों गर्दिश कर रही हैं कि कुछ सोचा जा रहा है पंजाब हुकूमत उन्हें हलफ नहीं उठाने देगी? चौधरी साहब के करीबी हल्के ये कह रहे हैं कि उनके सियासी मुखालफिन जो हैं वो नाम भी लेते हैं राजा बिशारत का, और हत्ता कि चौधरी परवेज़ इलाही का भी वो चाहते हैं कि हल्फ न उठाएं, और वो इसके लिए तैयार। वो हालांकि वो कहते हैं कि एक हफ़्ता पहले मैंने इत्तला दे दी थी सेक्रेटरी को, खान मोहम्मद गालिबन उनका नाम है, और दूसरे मुतल्लिका स्टाफ को भी। तो अगर उन्हें रोकने की कोशिश करेंगे तो मेरा ख्याल है ये कोई समझदारी की बात नहीं होगी, क्योंकि वो वहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। आपको पता है वो एक आर्टिकुलेट आदमी हैं और एक नया क्राइसिस खड़ा हो जाएगा और इससे हुकूमत को हासिल कुछ होगा नहीं। मेरा ये भी ख्याल है कि इमरान खान इसमें मुदाखलत करेंगे, इसलिए कि वो पंजाब की वजारत कानून से अगर उन्होंने कहा कोई रास्ता निकाले, लेकिन मेरा नहीं ख्याल इसमें कोई रास्ता निकल सकता है, इसलिए कि अभी नोटिफिकेशन तो उसका हुआ नहीं है और वफाकी वजारत कानून की राय बरक्स है। वो समझते हैं कि हल्फ उठा सकते हैं, इसलिए मेरा ख्याल है मामला रुक जाएगा, और अगरचे उनके मुखालफिन कोशिश तो कर रहे हैं बकौल उनके। ठीक है, लेकिन हारून साहब अगर एक मिनट के लिए इस चीज़ को फ़र्ज़ कर लेते हैं कि इमरान खान साहब इस मामले में कोई मुदाखलत नहीं करते, तो फिर क्या होगा? मेरा ख्याल है करेंगे वो मुदाखलत। ठीक है, ये हो नहीं सकता है, इसलिए कि वो उनके लिए बहरहाल सॉफ्ट कॉर्नर भी रखते हैं, उनके क्लास फेलो भी हैं, उन्हें वो ऑफर्स भी करते रहे हैं, पार्टी में शामिल करने की कोशिश करते रहे, तो एक नया महाज वो खड़ा करना नहीं चाहेंगे। पहले ही जहांगीर तरीन वाले महाज की वजह से उन्हें दुश्वारियों का सामना है, वरना PDM तो टूट चुकी थी और उनके लिए हालात बड़े साजगार थे, तो मेरा नहीं ख्याल वो अपने लिए एक नया मसला पैदा करना। ठीक है, लेकिन हारून साहब ऐसा लगता है जिस तरह से आपने जहांगीर तरीन साहब की बात की है, मामला जूं का तू ही है। अफवाहें तो यही थी कि शायद सुलह हो गई और मीडिया पे ये सारी चीज़ें आ रही थी, मगर आज इमरान खान साहब अगर इजलास में ये बात करते हैं कि उसूलों पर मैं समझौता नहीं करूँगा, अगर कोई ग्रुप मुझे ब्लैकमेल करना चाहता है, हुकूमत गिराने का शौक रखता है तो ये भी कर ले, तो क्या ये अफवाहें दुरुस्त है? क्या इनकी तस्दीक आप करते हैं कि इनके दरमियान कोई सुलह नहीं हुई? देखिए, ये तो अगले चंद दिन में पता चलेगा अफवाहें दुरुस्त हैं या नहीं हैं। अंदेशे दोनों तरफ से जाहिर किए जा रहे हैं। जहांगीर तरीन ग्रुप की तरफ से अंदेशा जाहिर किया जा रहा है कि उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है। जैसे ही ये बजट पास होगा उसके बाद 2 जून तक या उसके बाद भी हो सकता है कि वो उनकी ज़मानत है, उसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाए। वो सरप्राइज़ का एलिमेंट वो भी अंदेशा जाहिर कर रहे हैं कि जहांगीर तरीन ग्रुप गायब हो सकता है, या हो सकता है वोट न दे और उसके नतीजे में हुकूमत ख़त्म हो जाए। खान साहब ने वहाँ ये भी कहा, जो रिकॉर्ड पर नहीं आया है, कि जो ये वज़रा बयानात दे रहे हैं सूबाई हुकूमत, पंजाब हुकूमत में शामिल, इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए। लेकिन फिर उनसे उनके साथियों ने कहा कि ऐसा न करें, अभी उन्हें मौका दें, और अगर कोई ऐसी बात हुई तो उस मौके पर कार्रवाई की जा सकती है। ठीक है, और दोनों तरफ से अंदेशे हैं, और अंदेशे इस कदर शदीद हैं कि ये अफवाह भी सुनने में आई है कि बिलवास्ता तौर पर शाह महमूद से रब्ता किया है जहांगीर तरीन ने, और उनसे ये कहा है कि आपको वज़ीर आज़म बनाया जा सकता है। तो जाहिर है वो तो मुस्तकिल उम्मीदवार है वज़ारत उज़्मा के शाह महमूद, इसमें तो किसी को शुबह नहीं है, और वज़ारत उज़्मा की टेम्पटेशन कौन बर्दाश्त कर सकता है? सही। तो इसको हम रूल आउट तो नहीं कर सकते कि इस तरह की कोई चीज़ हो,
لیکن ابھی یہ افواہیں ہیں، ابھی یہ اندیشے ہیں، اور جو دانا لوگ ہیں وہ اندیشوں پہ فیصلے نہیں کیا کرتے. صحیح. یعنی احتیاط تو کی جاتی ہے اگر کوئی اندیشہ پیدا ہو، مگر اندیشے پہ کوئی ججمنٹ نہیں دی جاتی، فیصلہ نہیں کیا جاتا. تو میرا خیال ہے کہ بیچ میں جو لوگ پڑے ہوئے ہیں جو بجٹ منظور کرانا چاہتے ہیں وہ کوشش کریں گے بجٹ منظور ہو جائے. لیکن اگر ایسا ہوتا ہے، فرض کیجئے کہ وہ غائب ہی ہو جاتے ہیں سرپرائز اور موجود ارکان کی اکثریت سے بجٹ پاس ہونا ہوتا ہے، تو بحران تو پیدا ہو جائے گا. پھر شہباز شریف کی کوششیں بھی اسی سمت میں ہیں کہ پیپلز پارٹی اور اے این پی کو پی ڈی ایم کے اجلاس میں شریک کیا جائے، اسی لیے یہ وہ میٹنگ کر رہے ہیں. مولانا فضل الرحمان کے ساتھ رابطے میں ہیں. مولانا فضل الرحمان بھی زرداری صاحب کے ساتھ رابطے میں ہیں. ڈاکٹر قیوم سمرو کے ذریعے انہوں نے پیغام بھیجا ہے کہ میں بچوں سے بڑا تنگ ہوں. بچوں سے مراد ہے کون سے بچے؟ مریم نواز اور بلاول بھٹو. مریم نواز اور بلاول بھٹو، اس لیے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ تو جو جوڑ توڑ ہم کرنا چاہتے ہیں اس کی صلاحیت نہیں رکھتے، اور بعض اوقات غیر محتاط بیانات دے دیتے ہیں، اسے خرابی پیدا ہوتی ہے. اب زرداری صاحب کی صحت اچھی نہیں ہے، معلوم نہیں وہ جانا چاہتے ہیں، وہ معلوم نہیں وہ فیصلہ کیا کرتے ہیں، لیکن جانا چاہتے ہیں واپس پی ڈی ایم میں، اس لیے کہ پی ڈی ایم میں جانے میں ہی ان کی بہتری ہے، ان کی بارگیننگ پوزیشن بڑھتی ہے. دیکھیے نا، جو کیسز ان کے ڈیلے ہوئے، ان کی ضمانت ہوئی اپنا شہباز شریف صاحب کی، اور شہباز شریف صاحب نے یہ شرط بھی عائد کی کہ پہلے ان کے صاحبزادے کی ضمانت ہو. ان کے صاحبزادے کی ضمانت ہوئی تو اگر وہ پی ڈی ایم میں ہے تو ان کی بارگیننگ پوزیشن بڑھ جاتی ہے. دوسرے لفظوں میں یہ ہے کہ اپنا یہ وہ بعض لوگ کہہ رہے ہیں کہ بلیک میلنگ کی پوزیشن بڑھ جاتی ہے. اچھا. تو ایسی صورتحال میں ایک بہت بڑا بحران پیدا ہو جائے گا. ایسی حکومت چل تو نہیں سکے گی. بجٹ پاس ہونا چاہیے، جو کچھ بھی ہونا ہے وہ اس کے بعد ہونا چاہیے. اور الیکشن اگر ہونے ہیں تو قبل از وقت وہ سیاسی پارٹیوں کے درمیان اتفاق رائے سے ہونے چاہیے. اس طرح تو نہیں ہونے چاہیے، پراپر تیاری کے ذریعے ہونے چاہیے. بہرحال ہر طرح کی محلاتی سازشیں جاری ہیں اور جاری رہیں گی تا وقت کہ بجٹ پاس نہ ہو جائے یا کوئی دوسری صورت پیدا نہ ہو جائے. ہارون صاحب، آپ کی ساری گفتگو میں کئی ایسے سوال ہیں جو مجھے ایک کے بعد ایک آپ سے سوال ابھی پوچھنا ہے. چلیے، آپ نے قیوم سمرو صاحب کا ذکر کر دیا، اسی سے متعلق بات کر لیتی ہوں. آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کے ذریعے پیغام بھیجا گیا. قیوم سمرو صاحب کا انتخاب مولانا صاحب نے کیوں کیا ہے؟ اور کئی تو افواہیں گئیں کہ شاید صرف حال احوال دریافت کرنا تھا مولانا صاحب نے قیوم سمرو کا، اسی لیے انہیں کال کیا انہوں نے. نہیں، حال احوال نہیں دریافت. قیوم سمرو صاحب کا تعلق جمعیت علماء اسلامی سے، اس کے طلبہ گروپ سے ان کا تعلق رہا ہے. وہی سب سے اہم ذریعہ ہے مولانا فضل الرحمان کے درمیان رابطے کا. ہمیشہ سے برسوں سے وہ ان کے ذریعے رابطے کے ذریعے رہے ہیں. وہ لانڈی جیل میں جب زرداری صاحب تھے تو وہاں پہ وہ ڈاکٹر تھے، وہاں سے ان کا تعلق قائم ہو گیا. وہ ان کے ساتھ شامل ہو گئے، وہی انہیں بریف کیا کرتے تھے جب زرداری صاحب ملک سے باہر تھے. اس لیے وہ موضوع ترین آدمی ہیں، ان پہ وہ پورا بھروسہ رکھتے ہیں. صحیح، ٹھیک ہے، اس لیے ان کے ذریعے میسیج. ٹھیک ہے. اور دوسرا یہ، آپ نے جہانگیر ترین گروپ کی بات کی ہے ہارون صاحب. چلیے ایک منٹ کے لیے فرض کر لیتے ہیں وہ سرپرائز دے دیتے ہیں، بجٹ کے حوالے سے وہ اپنا ووٹ نہیں دیتے، تو اس طرح سے تو ان کا اپنا بھی نقصان ہے، ان کی اپنی رکنیت ختم ہو جائے گی. اور دوسرا کہ یہ کہا جاتا ہے کہ شاید یہ بھی ایک افواہ ہے کہ اگر نو کانفیڈنس ہو جاتا ہے، بجٹ پاس نہیں ہو پاتا، تو اسی وقت کسی کو وزیر اعظم نامینیٹ کر دیا جائے گا. ایسی صورتحال بن سکتی ہے کوئی؟ نہیں ہونے کو تو جب ایسی سچویشن ہوتی ہے، غیر یقینی صورتحال ہوتی ہے، اصل میں خان صاحب کو یہ بیان دینا ہی نہیں چاہیے تھا، یہ بات کہنی ہی نہیں چاہیے. یہ پس پردہ کرنے کی گفتگو ہوتی ہے، اعلان کرنے کی ضرورت اس میں نہیں ہوتی. میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ کوئی انڈرسٹینڈنگ ہو جائے گی، اس لیے کہ جہانگیر ترین صاحب کو بھی سمجھایا گیا ہے، دوسرے لوگوں کو بھی سمجھایا گیا ہے، خان صاحب سے بھی درخواست کی گئی ہے. لیکن جب لوگ ہیجان کا شکار ہوں اور غصے میں ہوں اور بد اعتمادی اس قدر بڑھ جائے تو پھر اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. میچورٹی کا مظاہرہ تو کسی طرف سے نہیں کیا جا رہا. میرا خیال اب بھی یہی ہے کہ بجٹ پاس ہو جائے گا، اس لیے کہ ملک اس طرح کے کرائسس کا متحمل نہیں ہو سکتا، ہونا بھی نہیں چاہیے کہ آپ یکا یک ایک بحران پیدا کر دیں. فرض کیجئے شہباز شریف ہی وزیر اعظم بن جاتے ہیں،
یا شاہ محمود بن جاتے ہیں تو کیا ملک میں ایک بحران کسی صورتحال نہیں پیدا ہو جائے گی؟ درست اور پارٹیوں میں تو پہلے ہی ڈیوائیڈ ہے. شہباز شریف کا نقطہ نظر اور ہے, ان ارکان اسمبلی کی اکثریت یہ چاہتی ہے کہ انڈرسٹینڈنگ ہو. اس پہ زبیر صاحب کہہ چکے ہیں ہماری صلح ہو گئی ہے اسٹیبلشمنٹ سے, اور اپنا دوسرے کئی لیڈر بھی کہہ چکے ہیں. تو اس کے بعد اگر ایسی صورتحال پیدا ہوتی ہے, نواز شریف صاحب البتہ یہ ہیں کہ وہ بہت پر اعتماد ہیں اور وہ سمجھتے ہیں میں بہت پاپولر ہوں اور میں ایک طوفان کھڑا کر دوں گا اور سارا نظام بدل دوں گا اور پھر اپنی مرضی سے سارے فیصلے کروں گا. ایسی صورتحال نہیں ہے. اس وقت پاپولر تو وہ بستی پنجاب میں بہت ہیں, لیکن جنوبی پنجاب میں تو نہیں ہیں. اس کا کیا ہوگا؟ اور بلوچستان میں تو نہیں ہیں, سندھ میں تو ان کی کوئی سیٹیں نہیں ہیں, کوئی ایک آدھ سیٹ وہ جیت سکتے ہیں. پختونخوا میں برائے نام کچھ ان کی پریزنس ہے. تو یہ تو کرائسس اسی ویسے کا ویسا ہی رہے گا. تو مسئلے سے کوئی حل تو نہیں ہوگا. کوئی بلوغت کا مظاہرہ کرنا چاہیے سیاستدانوں کو, اور اسی لیے تو کل میں نے اس پہ اتنا زور دیا کہ کوئی مفاہمت ہونی چاہیے, کہ ورکنگ ریلیشن شپ ہونی چاہیے. میرا خیال ہے کچھ لوگ بروئے کار آئیں گے اور کوئی حل نکل آئے گا. ٹھیک ہے, لیکن آپ صرف ہارون صاحب نون لیگ کی تقسیم کی بات کر رہے ہیں. ڈویژن صرف نون لیگ میں نہیں, پی ٹی آئی کے اندر بھی ڈویژن ہے. صرف ایک پیپلز پارٹی بچتی ہے جس کا کہا جا سکتا ہے کہ اس کے اندر کسی قسم کی پی ٹی آئی میں بہت ڈویژن ہے. اگر نہیں ہے, دلچسپ بات یہ اگر نہیں ہے تو پیپلز پارٹی میں نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ کوئی حریف گروپ وہاں ہے نہیں اتنا طاقتور, اور وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ انہی کو جیتنا ہے, اس لیے لوگ اپنی لیڈرشپ کے ساتھ کھڑے ہیں. لیکن فرض کیجئے اور اسٹیبلشمنٹ چھیڑنا نہیں چاہتی چیزوں کو, اور بھی کوئی چھیڑنا نہیں چاہتا. وہاں پہ اگر ایک نگران حکومت ہو جائے, بے نظیر جب موجود تھی, زرداری صاحب کی وہ ساکھ تو نہیں ہے جو بے نظیر کی تھی, تو وہاں ایک صوبائی حکومت پیپلز پارٹی کی مرضی کے خلاف جام صادق نے بنا دی تھی نا. اگر ایک نگران حکومت بن جائے تو پیپلز پارٹی میں بھی ڈویژن ہو جائے گی. لیکن اگر آپ قومی پارٹیوں کو اس طرح تقسیم کرتے ہیں اور مستقل طور پہ دباؤ رکھتے ہیں, ایک ورکنگ ریلیشن شپ قائم نہیں کرتے, تو بحران تو مستقل طور پہ جاری رہے گا. خدا کر کے تو اکانومی کی صورتحال ٹھیک ہونی شروع ہوئی ہے, اس پہ بھی شکوک و شبہات پیدا کیے جا رہے ہیں, اس پہ آگے چل کے بات کرتے ہیں. تو یہ کوئی دانائی کی بات نہیں ہے بہرحال. ٹھیک ہے, لیکن ہارون صاحب سیاستدانوں سے دانائی کی توقع کی جاتی ہے, مگر بہت سارے ایسے مسائل ہیں جن کو وہ دانائی سے بالاتر ہو کے سوچتے ہیں. جیسے مسئلہ فلسطین, مسئلہ کشمیر تو ایک جگہ پہ رکھ دیجئے, مسئلہ فلسطین بھی اب انسانیت سے زیادہ, مسلمانوں سے زیادہ سیاسی مسئلہ بن گیا ہے. حکومت کہتی ہے کہ نواز شریف صاحب ویسے تو بڑے پاپولر بنتے ہیں, بڑی آواز اٹھاتے ہیں, ٹویٹ انہوں نے 2 کر دیے, کوئی بیان کوئی ویڈیو ان کی جاری نہیں ہوئی. مریم صاحبہ خاموش ہیں. اگر وہ بہت بڑے مسلمان یا پاکستانی بنتے ہیں تو ان کو اس بارے میں بات کرنی چاہیے تھی. نہیں, وہ نواز شریف صاحب کا خاص مزاج ہے, وہ اپنی مصلحتوں کو دیکھتے ہیں. دیکھیے نا, صرف فلسطین کیا, انڈیا کے معاملے میں ان کا کیا ایٹیچیوڈ رہا ہے. کبھی ایک بیان دیا, اتنی دفعہ تو میں نے ریپیٹ کیا ہے, کوئی وضاحت ان کی طرف سے آنی چاہیے تھی نا. انڈیا کے خلاف کوئی بیان دیا ہے مریم نے؟ فلسطین پہ کوئی بات کی ہے؟ شہباز شریف صاحب نے کی ہے. نواز شریف صاحب جو ہیں وہ صرف صدر نہیں ہیں, وہ واحد لیڈر ہیں پارٹی کے, اور جس کو وہ جانشین نامزد کریں گے, اگر وہ ایگری کریں گے تو شہباز شریف صاحب کو کچھ مل سکتا ہے, ورنہ نہیں مل سکتا. اگر وہ انسسٹ کریں گے کہ مریم میری جانشین ہوگی تو مریم ہی جانشین ہوگی. کیا انہیں اس پہ ایک زوردار بیان نہیں دینا چاہیے تھا؟ آپ انڈیا کے معاملے میں ان کا ٹریک ریکارڈ دیکھیں نا. برکھا دت نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ جندل نے ان کی ملاقات کرائی مودی سے خفیہ, تو اس کی آج تک کوئی پراپر تردید انڈیا سے تو نہیں ہوئی. نواز شریف صاحب کے تردید کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ اچھا, پھر یہ ہے کہ عبد الباسط جیسی ساکھ کا آدمی, عبد الباسط کی بات کوئی معمولی بات نہیں ہے, جو ہمارے ہائی کمشنر تھے. کوئی ایرا بات کرے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ کوئی اس کی ذاتی وجہ ہو سکتی ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ واحد وزیر اعظم ہے جنہیں حریت کانفرنس کے لیڈروں سے ملاقات نہیں کی. وہ کہتے ہیں کہ سلیمان شہباز شریف صاحب کا فرزند انہیں فون کرتا تھا کہ ویزے جاری کرو, اور بعض اوقات اتنا دباؤ ہوتا تھا کہ مجھے جاری کرنے پڑتے تھے, میں کوشش کرتا تھا. پھر یہ سب جانتے ہیں کہ جب وہ مودی کی حل برداری کے موقع پر گئے تو انہوں نے ایسے لوگوں سے ملاقات کی جو پاکستان مخالف ہیں, اور ایک صاحب جو ہیں میڈیا کے بعد لوگ تھے, ہائی کمشنر کو اطلاع نہیں دی, ان کی فیکٹری میں انڈینز کام کرتے رہے, آج تک اس کی پراپر تردید نہیں ہوئی ہے. تو دیکھیے نا, وہ تو ایک پورا ٹریک ریکارڈ ہے. یہاں تک لوگ کہتے ہیں, اب اس کی کنفرمیشن میں اس وقت نہیں کر سکتا ہوں,
اس کی تحقیق کرنی چاہیے، اور اخبار نویس ہی یہ کر سکتے ہیں جو غیر جانبدار اخبار نویس ہیں، کہ حسن نواز کے اور ان کے بھائی حسین نواز کے بعد پارٹنر یہودی ہیں. یہ تو میں وثوق سے آپ کو کہتا ہوں کہ جب پاناما کیس چل رہا تھا تو ان کا وکیل ایک یہودی تھا، اور ان کو پروٹیکشن دیتی ہے برطانوی حکومت. یہ کس طرح وہ وہاں سرمایہ کاری کر رہے ہیں، اور کس طرح آسانی سے وہاں رہ رہے ہیں، اور کس طرح وہ وہاں اتنے کمفرٹیبل ہیں. تو ٹریک ریکارڈ تو ان کا ٹھیک نہیں ہے اس معاملے میں. اچھا، اجمل قادری کہتے ہیں آن ریکارڈ، اجمل قادری نے یہ کہا، انٹرویو دیا ایک ٹیلی ویژن کو کچھ عرصہ قبل، کہ میں، اجمل قادری آپ کے ذہن میں جمعیت علماء اسلام کے ایک لیڈر تھے، اب تو وہ متحرک نہیں ہیں، کہ میں نواز شریف کے کہنے پہ اسرائیل گیا تھا، وزیر خارجہ سے ملاقات کی اور وزراء سے ملاقاتیں کی تھی. پھر یہ کہا جاتا ہے کہ سعودی عرب کی حکومت اس کے بارے میں حتمی بیان دے سکتی ہے. یہ بات گردش کرتی رہی ہے کہ 2005 میں اسرائیل سے کچھ لوہا بھیجا گیا تھا، وہ جو کیا اس کو کہتے ہیں، استعمال شدہ جو لوہا ہوتا ہے جو اسٹیل ملوں میں استعمال ہوتا ہے، کہ وہ سعودی عرب کی حکومت نے پکڑ لیا تھا. تو ٹریک ریکارڈ تو ان کا مشکوک ہے اس معاملے میں. تو نواز شریف صاحب کے لیے بڑا آسان ہے، کھل کر اس پہ بات کریں، اور مریم یہاں موجود ہیں، وہ بیان دے سکتی ہیں. بھائی جلوس نکل رہے ہیں، ساری دنیا میں اضطراب ہے، اور جہاں تک معاملہ پہنچ گیا کہ رضوان نے کہا میری فوج تیار ہے یروشلم جانے کے لیے، اور اس پہ تو اتفاق رائے پوری قوم میں پایا جاتا ہے. تو وہ کھل کے بات کیوں نہیں کرتے؟ وہ کوئی ٹویٹ جو ہیں سنہری ٹویٹ کیے ہیں انہوں نے اپنا پرویز رشید صاحب نے، تو بات کریں نا کھل کے. یہی تو المیہ ہے ہارون صاحب کہ کھل کر اس کے اوپر بات نہیں کی گئی. ایک چھوٹی سی بریک لے لیتے ہیں ہارون صاحب، دیتے ہیں، جب بریک سے ہم واپس آئیں گے تو یہاں سے گفتگو آگے بڑھے گی. مگر اس کے ساتھ ساتھ معاشی اشاریہ کیا ہے، کیا واقعی معیشت بہتر ہو رہی ہے یا پہلے سے بھی زیادہ بدتر ہوتی چلی جا رہی ہے؟ اپوزیشن اور حکومت کے درمیان یہ جو نئی وار شروع ہو گئی ہے، اس کے اوپر ایک بریک سے واپس آئیں گے تو بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ہارون صاحب، کچھ معیشت کے اوپر بات کر لیتے ہیں. سیاست تو معیشت کے اوپر بھی ہو رہی ہے. اپوزیشن کہتی ہے کہ انہوں نے تباہ و برباد کر دیا پورے سسٹم کو، لوگوں کو بے روزگار کر دیا. مہنگائی تو عمران خان کا جرم ہے، مگر مافیا کی سرپرستی بھی عمران خان صاحب کا جرم ہے. بلاول بھٹو کہتے ہیں اتنی بدترین صورتحال ہے عمران خان صاحب بھی ملک چھوڑ کے بھاگ جائیں گے. شوکت ترین صاحب کہتے ہیں بھائی ہم نے تو معیشت کو 4 چاند لگا دیے، 3.94% ہماری گروتھ ہے. کیا واقعی ایسا ہے؟ اچھا دیکھیے، اس میں 2-3 سوال رہ گئے. مثلا یہ آپ نے نہیں پوچھا کہ نیب کے خلاف کیوں بیان دیا وزیر اعظم نے، اور اتنا سخت بیان دیا، اور شاہ محمود کیسے وزیر اعظم بن جائیں گے، جبکہ جہانگیر ترین کی بات کیسے مان سکتے ہیں جبکہ وہ دونوں ہمیشہ ایک دوسرے کے حریف رہے ہیں. بات یہ ہے کہ اقتدار کی، جیسے میں ہمیشہ عرض کرتا ہوں، ٹیمپٹیشن بہت شدید ہوتی ہے. اور کیوں انہیں بنانا چاہیں گے؟ اس لیے انہیں بنانا چاہیں گے کہ اگر وہ بن گئے تو سارے مقدمات ختم ہو جائیں گے. اس ایشورنس کے بغیر تو اپوزیشن نہیں مانیں گی، اس لیے کہ پی ٹی آئی کے تو بہت تھوڑے لوگ جائیں گے جہاں اگر جا سکے. وہ تو ایک بڑی پیچیدہ صورتحال ہے. اور وہ نون لیگ پہ اور پیپلز پارٹی پہ اس حکومت کا انحصار ہوگا تو مقدمات ختم ہوں گے تو تبھی ہوگا نا. اور ظاہر ہے کہ طاقتور لوگوں کی پشت پناہی کے بغیر تو یہ نہیں ہو سکتا. ایک پہلو یہ ہے. اور دوسرا یہ نیب کے خلاف کیوں بیان دیا انہوں نے؟ وہ اگر آپ آج ان کا بیان دیکھیں تو اس کا لب و لہجہ بہت سخت ہے. وہ یہ سمجھ رہے ہیں عمران خان کہ مجھے دھوکہ دینے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور ظاہر ہے ان کے ارد گرد کے لوگ انہیں یقین دلا رہے ہیں. اسی طرح کی سچویشن میں لاتی سازشیں پروان چڑھتی ہیں. تو نیب کے خلاف بیان دینے سے انہیں اس وقت کیا حاصل ہو سکتا ہے؟ یہ تو میں آپ سے ہمیشہ عرض کرتا ہوں کہ خان صاحب غیر ضروری طور پہ محاذ کھولتے ہیں. بات ان کی بالکل ٹھیک ہے، کسی بڑے آدمی کے خلاف کارروائی نہیں ہوئی. اپوزیشن لیڈروں کے ساتھ نرمی برتی جا رہی ہے ہر کہیں ہر جگہ پہ. اب معیشت کے اوپر ہارون صاحب چلتے ہیں. اب آپ معیشت کی بات کروں اب میں؟ جی. اچھا دیکھیے، معیشت کا معاملہ یہ ہے، اس میں پہلی مس انڈرسٹینڈنگ تو پیدا کی جناب وزیر خزانہ شوکت ترین نے خود. مسلسل وہ ایسے بیانات دیتے رہے کہ معیشت تباہ ہو چکی ہے، حالانکہ وہ اکنامک کمیٹی کے ممبر تھے، انہیں صورتحال کا صحیح اندازہ ہونا چاہیے تھا. پھر وزیر بننے کے بعد انہوں نے ایک عجیب و غریب بیان دیا
کہ جو اب حالات نے نادرست ثابت کر دیا اور خود وہ اس کی تردید کر رہے ہیں پریکٹیکلی کہ 4-5 سال میں اگر اکانومی ٹھیک نہیں ہوئی تو ملک کا اللہ حافظ ہے. اب یہ کتنا سخت آپ اندازہ لگائیں کہ اس کا مطلب کیا ہے. اس کا مطلب یہ ملک چل ہی نہیں سکے گا. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں بالکل یہ ڈیٹا درست ہے اور ترقی ہوئی ہے, اور اب وہ درست بات کر رہے ہیں. دیکھیے دور سے دیکھنا اور ہوتا ہے اور قریب سے دیکھنا اور ہوتا ہے. دیکھیے ہوا یہ ہے کہ گندم کی فصل غیر معمولی طور پہ اچھی ہوئی ہے, ٹھیک, قیمت بڑھ گئی. اس کی گنے سے یہ قصہ شروع ہوتا ہے. دیکھیے 2 قوانین حکومت نے بنائے, 2 چیزوں پہ انسسٹ کیا. ایک تو یہ کہ نومبر کی بگننگ سے گنے کی کرشنگ شروع ہو جائے. شوگر ملوں کی اسٹریٹجی یہ ہوتی تھی کہ ذرا تاخیر سے کریں, اس لیے کہ انہیں تو تاخیر میں کوئی نقصان نہیں ہوتا. گنا تو ویسے کا ویسے ہی رہتا ہے, اس کا پانی کم ہو جاتا ہے, شوگر کنٹینٹ بڑھ جاتا ہے, جی, انہیں اس کا فائدہ ہوتا ہے. بلکہ دوسرا انہوں نے یہ کہا کہ 15 دن کے اندر ادائیگی کریں. اس سے پہلے تو ایسا نہیں ہوتا تھا کہ سب فیکٹریاں 15 دن کے اندر ادائیگی کر دیں, بہت کم بر وقت ادائیگی کرتے تھے. اب جب وہ کئی ہزار ارب روپے کے کسانوں کے پاس آئے تو گنے کے کاشتکاروں کے پاس, اور نومبر میں جن کی فصل 5 نومبر سے کٹنی شروع ہو گئی, کئی دن پہلے کٹنا شروع ہوتی ہے نا, وہ گنے کا کھیت ایک دن میں نہیں کٹ جاتا, اس میں وقت لگتا ہے. تو نومبر میں آپ کو پتا گندم کی فصل لگ جاتی ہے, ویسے اکتوبر میں لگنی چاہیے, لیکن ہمارے یہاں غلط رواج ہے نومبر میں لگائی, اگر انڈیا میں اکتوبر میں لگتی ہے. نومبر میں جب لگ گئی تو ایک دوسری فصل لگانے کے قابل ہو گئے. جب گنا بر وقت کٹ گیا گنا تو پھر دوبارہ بھی لگایا جا سکتا ہے, اس کے لیے تو کافی وقت ہوتا ہے. اچھا, اس سے گنے کے اس کا علاقہ گندم کا بڑھ گیا. پھر یہ ہے کہ موسم کا انحصار ہوتا ہے کئی چیزوں کا, قدرت کی طرف سے بھی ظاہر ہے حل مل گئی. اچھا, دالیں زیادہ ہوئیں. گندم جو ہے وہ 2.5 ملین ٹن میکسیمم ایکسپیکٹ کر رہے تھے, وہ 2.7 کم از کم ہے, بعض لوگ کہتے ہیں اس سے بھی زیادہ ہوگی. ٹھیک ہے, اس سے پیسہ آیا کسانوں کے پاس, بے شمار پیسہ آیا. دالوں کی پیداوار بڑھ گئی, چنے کی, مونگ کی, مسور کی, وغیرہ کی. تو پھر ایک تو یہ زراعت میں پیسہ آ گیا زیادہ. ظاہر ہے کہ وہ اس پوزیشن, جب گنے کی انہیں پیسے مل گئے تو وہ آڑتی سے بیج خریدنے کے قابل ہو گئے, کھاد پیسٹیسائڈ خریدنے کے قابل ہو گئے. ایک تو علاقہ بڑھ گیا کاشت کا, ایک وہ نقد خریداری کے قابل ہو گئے. اور نقد خریداری میں کسان کی بڑی بچت ہوتی ہے, آپ کو معلوم ہونا چاہیے, 15-20%, 25% کا بعض اوقات فرق پڑتا ہے. اب آپ انڈسٹری کو دیکھ لیں. انڈسٹری میں کنسٹرکشن کا تو آپ کو معلوم ہی ہے, اور کنسٹرکشن ایک انڈسٹری نہیں ہے, کنسٹرکشن ایک بڑی وسیع انڈسٹری ہے. اس میں اینٹیں استعمال ہوتی ہیں, سیمنٹ استعمال ہوتا ہے, سریا استعمال ہوتا ہے, کتنی بے شمار چیزیں ہیں, ریت ہے, بجری ہے, لکڑی ہے, لکڑی کے کاریگر ہیں بے شمار طرح کا اس میں کام ہوتا ہے, باتھ روم کی ایسیسریز ہیں. آپ گنتے جائیں یہ کوئی 25-30 انڈسٹریز بنتی ہیں, اس میں جابز پیدا ہیں. پھر جناب اپنا ٹیکسٹائل میں انڈیا اور بنگلہ دیش کے آرڈر آپ کو مل گئے. انڈیا میں تو اب بھی صورتحال خراب ہے, اب مزید آرڈر بھی مل سکتے ہیں, وہ اپنی پوری کیپیسٹی پہ کام کر رہی ہیں. اس کے نتیجے میں میجر بڑی انڈسٹری جو ہے اس میں پیسہ ہے 9% منیمم, اس میں پیداوار بڑھی ہے. یہ ایکسپیکٹ نہیں کیا جا رہا. کس کو پتا تھا کہ کورونا سے اس طرح کی صورتحال پیدا ہو جائے گی کہ ٹیکسٹائل انڈسٹری زندہ ہو جائے گی. اچھا, یہ تو ڈاکومنٹ ہوتا ہے, اس میں گڑبڑ. میں نے پوچھا ہے ریٹائرڈ افسروں سے, جن میں سے بعض ہمارے جاننے والے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ یہ کوئی جعلی اعداد و شمار تھوڑی بنایا جا سکتے ہیں, یہ تو پورا سسٹم ہے. اور وزارت خزانہ نے بھی وضاحت کیا, اور وزارت خزانہ نہیں بناتی, یہ کیبنٹ نہیں بناتی, یہ پلاننگ کمیشن بناتا ہے, اس کے لیے ادارے ہیں. تو وہ تو برآمدات میں آپ کیسے شو کر سکتے ہیں زیادہ برآمدات, وہ ریکارڈ پہ آتی ہیں, پیسہ آتا ہے. ظاہر ہے ٹیکسٹائل انڈسٹری, اگر کوئی انڈسٹری ایکسپورٹ کر رہی ہے تو پیسہ آئے گا نا, بینکوں کے ذریعے آئے گا, ریکارڈ پہ آئے گا. پھر آپ یہ بھول گئے کہ ریمیٹنسز جو ہیں, ترسیلات زر جو ہیں, وہ آلریڈی پچھلے سال سے بڑھ چکی ہیں, 2 مہینے باقی ہیں. کم از کم یہ کہا جا رہا ہے کہ 3 سے 4 بلین ڈالر بڑھ جائیں گی, بعض لوگ کہتے ہیں 5 بلین ڈالر بڑھ جائیں گی. یہ وہ رقم ہے جس کے لیے آپ IMF کے سامنے جھک جاتے ہیں. اس کے بعد آپ اس پہ غور فرمائیے کہ IMF مانیٹرنگ نہیں کر رہی ہے جسے قرضہ دینا ہے, ورلڈ بینک نہیں کر رہا ہے,
ایشیائی ترقیاتی بینک نہیں کر رہا ہے. تو ان اداروں نے کوئی تردید کی ہے؟ اگر وہ تردید کر دیں کہ اعداد و شمار غلط ہیں تو ہم مان لیں گے. ظاہر ہے اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہماری اسیسمنٹ اور ہمارا اندازہ غلط ہے اور حکومت کا دعویٰ بھی غلط ہے. صحیح. اسحاق ڈار صاحب نے جب فگرز فج کیے تھے، جعلی اعداد و شمار بنائے تھے، تو وہ چھپ تو نہیں سکا تھا نا. اس پہ کتنا شور ہنگامہ ہوا تھا. پاکستان کو نقد جرمانہ ادا کرنا پڑا تھا، مجھے یاد نہیں کتنے ملین ڈالر اس پہ. تو اگر ایسا ہو، اگر یہ دعوے درست ہوں تو انٹرنیشنل ادارے اس کو ایکسپوز کر دیں گے. اگلے چند دنوں میں رپورٹیں آئیں گی، اگر فوری نہیں تو چند دنوں کے بعد آ جائیں گی. اب ایک بڑا دلچسپ پہلو یہ ہے کہ ماہرین معیشت کا، میں نام نہیں لیتا، اچھا نہیں لگتا، کہ ایک ماہر معیشت تھے، وہ ایک ادارے میں ملازم ہے، وہ سخت تنقید روز کرتے تھے. ایک دن انہیں حکومت نے نوکری دے دی. اچھا. یہ جتنے ماہرین معیشت ہیں جو حکومت میں ہیں ان کی آپ رائے دیکھیں، اور چند مہینے پہلے جب وہ حکومت میں نہیں تھے یا 2 برس پہلے حکومت میں نہیں تھے تو آپ ان کی رائے دیکھیں. بالکل برعکس رائے دیتے ہیں. جب نوکری مل جاتی ہے تو ان کا رویہ بدل جاتا ہے. انہیں ہر طرف بڑی خوشحالی نظر آنے لگتی ہے. شوکت ترین صاحب نے کہا نا کہ یہ فگر بالکل ٹھیک ہے. تو جب انہوں نے حلف اٹھایا تو حلف اٹھانے کے بعد وہ انہوں نے کہا، البتہ یہ ایک معقول بات انہوں نے کہی ہے کہ بھئی ٹیکس اگر کلیکشن نہیں بڑھے گی تو حالات بہتر نہیں ہوں گے. اور یہ بھی اچھی بات انہوں نے کہی کہ لاٹھی مار کے نہیں لیا جا سکتا ٹیکس، اس کے لیے طریقہ کار وضع کرنا ہوگا، انسینٹیوز دینے ہوں گے. وہ کب طریقہ کار وضع کریں گے ہارون صاحب؟ مدت آدھی سے زیادہ تو گزر گئی. درست ہے، باقی رہ گئی اپوزیشن. نہیں تو آئندہ کے لیے کہہ رہے ہیں نا، وہ تو گزر گیا، جو گزر گیا وقت وہ تو گزر گیا، تو آئندہ کے لیے کہہ رہے ہیں. اب ذرا ٹیکس کلیکشن تو بڑھ سکتی ہے، اس میں کوئی شبہ تو نہیں ہے. وہ FBR کی تشکیل نو آپ کریں اور اس میں مانیٹرنگ کریں، اور اس میں جو بدترین کرپٹ لوگ ہیں انہیں نکالیں. اگر 20-25 آدمیوں کو بھی اگر آپ نکال دیں، 30-35 کو بھی نکال دیں تو کتنا فرق پڑے گا. اور اگر نہیں ہے تو 80% ٹیکس تو 300 کمپنیاں دیتی ہیں، ان کے لیے الگ ڈیسک آپ بنا دیں. صحیح. 40 لاکھ دکانداروں میں سے 30 لاکھ ٹیکس نہیں دے رہے تاجروں میں سے. کوئی مذاق ہے؟ اس کے لیے آپ کو ہاتھ پھیلانا پڑتا ہے، دنیا سے قرض لینا پڑتا ہے، اس کا سود ادا کرنا پڑتا ہے. 500 ارب روپے شہباز شریف نے خرچ کیے ہیں میٹرو ٹرین پہ اور میٹرو بسوں پہ. اس کا 30 ارب روپے سالانہ ہمیں دینا پڑے گا کم از کم. اور وہ کہاں سے پورا ہوگا؟ یہی تو جنرل باجوہ نے سوال اٹھایا تھا، جو اسحاق ڈار نے کہا جی بعض فیصلے سیاسی بھی ہوتے ہیں. بھی سیاسی فیصلے کیا ملک کو مار ڈالیں گے آپ؟ صوبوں کو جو پیسے آپ دیتے ہیں اس کا بڑا حصہ جو ہے وہ ضائع ہوتا ہے کرپشن میں. اور یہ 18ویں ترمیم نے برباد کر دیا ملک کو. ٹیکس ہم دینا نہیں چاہتے، ہر طرح کی ہم سہولتیں چاہتے ہیں. یعنی مالدار آدمی، غریب آدمی کو تو ٹیکس آپ لے لیتے ہیں. وہ صابن خریدتا ہے تو ٹیکس دیتا ہے، کپڑا خریدتا ہے تو ٹیکس دیتا ہے، چینی خریدتا ہے تو ٹیکس دیتا ہے، کھانے کا تیل خریدتا ہے تو ٹیکس، ہر چیز پہ وہ ٹیکس پے کرتا ہے. امیر آدمی ٹیکس نہیں دیتا. یہ جو اشرافیہ ہے یہ اس نے برباد کیا ہے نا ملک کو. اور یہی ہیں لیڈر جو یہ کہتے ہیں کہ نہ ہم پہ کبھی کوئی مقدمہ چلے، نہ ہمارا احتساب. صرف اپوزیشن نہیں جو حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں، خسرو بختیار بھی یہی کہتا ہے نا کہ ہمارا احتساب نہیں ہونا چاہیے. اس کی ہیرنگ ہی نہیں ہو رہی. اور نیب پہ یہ اعتراض ان کا درست ہے عمران خان صاحب کا، اگرچہ اس کا موقع نہیں تھا کہ وہ یہ بیان دیتے. ٹھیک ہے، چلیے ہارون صاحب، اپوزیشن جو معیشت کو لے کے تنقید کر رہی ہے، ایک بریک سے واپس آ کے اس پہ تو بات کریں گے، مگر میڈیا پر پاکستان سے متعلق ایک بہت اہم اور بڑی سنجیدہ قسم کی خبر ہے جو وہ اپنے طریقے سے نشر کر رہے ہیں. وہ خبر کیا ہے اور اس کی صداقت کیا ہے؟ ایک بریک سے واپس آ کے وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ہارون صاحب، مغربی میڈیا پہ چلنے والی خبر کے اوپر تو میں بات کروں گی، مگر چونکہ معیشت پہ اپوزیشن کا سٹانس ابھی ہمیں ڈسکس کرنا باقی ہے. اپوزیشن کہتی ہے کہ معاشی گروتھ کی یہ لوگ بات کر رہے ہیں، مفتاح صاحب کہتے ہیں کہ یہ سراسر جھوٹ ہے، بالکل اس قسم کا کوئی فگر نہیں ہے. زبیر صاحب بھی اسی قسم کی سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں، یہ فضول میں لڈیاں ڈال رہے ہیں. بلاول صاحب کہتے ہیں کہ اگر گھر گھر معاشی بدحالی سے بچانا ہے تو عمران خان کو اتارنا ہوگا، اس کی حکومت کو گرانا ہوگا. اب آپ مجھے بتائیں کہ اپوزیشن اس قسم کا بیانیہ کیوں اپنائے ہوئے؟ کیا واقعی ایک متفطری عمل ہے ان کا؟ دیکھیے اس کی تو میں عرض کرتا ہوں کیوں اپنائے ہوئے ہے.
اپوزیشن کا کام ہی یہی ہوتا ہے. لیکن اس سے پہلے میں ایک وضاحت کر دوں. ابھی چودھری پرویز الہی صاحب کا فون آیا وقفے میں. وہ پہلے بھی فون کر رہے تھے, بار بار گھنٹی بج رہی تھی, مجھے بند کرنا پڑا ٹیلی فون. ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو چودھری نثار صاحب کے قریبی حلقے جو دعویٰ کر رہے ہیں وہ درست نہیں ہے. صورتحال یہ نہیں ہے کہ ہم نے رکاوٹ پیدا کی. صورتحال یہ ہے کہ چودھری صاحب نے خود ہی اتنا عرصہ اس کو ملتوی کیے رکھا, پھر اس کو ٹھیک طرح سے ہینڈل نہیں کیا. وہ کہتے ہیں کہ مجھے جب میں یعنی یہ دور شروع ہوا وہ اسپیکر بنے تو انہوں نے فون کیا اور کہا کہ کچھ عرصے کے بعد میں فیصلہ کروں گا تو اس چیز کا خیال رکھیے گا. وہ کہتے ہیں میں نے اس کا خیال رکھا اور 3 مہینے گزر گئے. پھر دوبارہ ان سے بات کی, پھر انہوں نے کہا کہ ابھی نہیں لے سکتا. پھر 6 مہینے گزر گئے. پھر سوالات اٹھنے شروع ہوئے کہ ان کی رکنیت قائم رہ سکتی ہے یہ نہیں رہ سکتی. پھر انہیں توجہ دلائی گئی. پھر وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے میرا فون سننا ہی چھوڑ دیا. میں فون کرتا تھا وہ سنتے نہیں تھے اور جوابی فون بھی نہیں کرتے تھے. تو پھر یہ ایک اتنا طویل وقت گزر گیا کہ اب یہ فطری طور پر یہ سوال وزارت قانون سے پوچھنا ہی پڑا کہ اب صورتحال کیا ہے. آرڈیننس بھی آ گیا ہے. تو انہوں نے کہا میرے ساتھ انہوں نے پھر بھی کوئی رابطہ نہیں کیا اور سٹاف کے کسی آدمی کو کہہ دیا کہ فلاں دن میں آؤں گا اور اس دن میں حلف لوں گا. انہوں نے کہا وہ جو فلاں دن ہے تو سرور صاحب تو جا رہے ہیں چھٹی پہ, شاید بیرون ملک جا رہے ہیں یا کہیں اور جا رہے ہیں. تو اس دن میں تو اجلاس بلا ہی نہیں سکتا, میں تو اسپیکر ہوں گا ہی نہیں اس دن, میں تو گورنر ہوں گا. اس لیے مجھ پہ اس کی ذمہ داری نہیں ہے. اور اس کو بھی دیکھیں کہ وہ بات ان سے مکمل نہیں ہو سکی کہ کیا بالکل حلف کی کوئی صورت ہے باقی یا نہیں ہے. لیکن انہوں نے کہا کہ مجھ پہ اگر الزام لگایا جا رہا ہے تو یہ درست نہیں ہے. میں تو فون کرتا رہا اور انہوں نے میرا فون ہی نہیں سنا. اب دیکھتے ہیں چودھری نثار صاحب اس کا کیا جواب دیتے ہیں. اب تو پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے ورنہ ان سے بھی رابطہ کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے, اب کچھ بات اپوزیشن اور اب آپ نے اپوزیشن کی جو بات کی ہے اس پہ عرض کرتا. دیکھیے اس کے تو سارے دلائل میں نے آپ کو دے دیے کہ اگر یہ ریکارڈ پہ نہیں, اگر ریمیٹنسز بڑی ہیں یا نہیں بڑی ہیں, گندم کی فصل بڑی ہے یا نہیں بڑی ہے, اور پراپر اداروں نے یہ ڈاکومنٹ اعداد و شمار دیے ہیں یا نہیں دیے ہیں, اور عالمی ادارے جو ہیں وہ اس کی تردید IMF کیوں نہیں کر رہا, ایشین بینک کیوں نہیں کر رہا, ورلڈ بینک کیوں نہیں کر رہا, بین الاقوامی ماہرین کیوں نہیں کر رہے. دیکھیے نا, آپ اتنا بڑا دعویٰ کرتے ہیں دگنے تقریباً 2 گنا جو ہم نے اسٹیمیٹ کیا تو بڑھ گئی ہے. تو انٹرنیشنل میڈیا کو اس پہ لکھنا چاہیے. باقی اپوزیشن اگر یہ نہیں کہے گی تو اور کیا کہے گی. اب وہ کہتے اچھا پھر اس میں وہ کرونا کا فیکٹر بھول جاتے ہیں. فرض کیجئے حکومت ہم تو ویسے اس کی پرفارمنس تو عمران حکومت کی ٹھیک نہیں رہی, تو یہ پرفارمنس یہ جو کابینہ انہوں نے بنائی, ویسے تو اس نظام میں ہمیشہ یہی ہوتا رہے گا, ہمیشہ صدارتی نظام میں ترقی ہوئی ہے, حالانکہ دنیا بھر میں جمہوریت میں ترقی ہوتی ہے, اس لیے کہ ہمارے لوگ تیاری تو کرتے نہیں ہیں. لیکن اپوزیشن کی رائے کی حیثیت اس لیے نہیں ہے کہ اگر کوئی صحیح کام بھی عمران خان نے کیا ہے یا کسی بھی حکومت نے کیا ہے, عمران خان بھی یہی کرتے تھے, تو وہ تو تردید کرے گی. اس لیے اس تردید کو ہم کوئی اہمیت نہیں دیتے. وہ جو غیر جانبدار ماہرین ہیں وہ کہیں یا بین الاقوامی ادارے کہیں تو پھر ہم مان سکتے. ٹھیک ہے, چلیے. بلاول بھٹو کے کہنے کی کیا حیثیت ہے؟ بلاول بھٹو نے کہا سندھ کے حصے کا پانی کھا گئے. کون کھا گیا سندھ کے حصے کا پانی؟ ان کے حصے سے زیادہ پانی دیا گیا. آپ کو ایک بڑی دلچسپ بات بتاؤں, سندھ میں تقریباً 2 گنا پانی کھیتوں میں استعمال ہوتا ہے اور ان کا 50% حصہ ہے اور 70% انہیں ملتا ہے, یعنی جتنا ملنا چاہیے اس سے 20% زیادہ ملتا ہے. اس کے باوجود تو ان لوگوں کی کیا ساکھ ہے کہ ان کی بات پہ, بعض اوقات یہ درست بات بھی کرتے ہیں, لیکن ان کی ساکھ کیا ہے کہ ان کی بات پہ اعتبار کر لیا جائے. صحیح, ٹھیک ہے. تو کیا ہارون صاحب آپ نے بھی ایک بات کی تھی, عالمی میڈیا پہ جو خبر چل رہی ہے کہ پاکستان نے امریکہ کو ہوائی اڈے استعمال کرنے کی اجازت دے دی, مگر آپ تو بار بار جب بھی ذکر ہوا آپ نے کہا ایسا ہو نہیں سکتا, انکار کر دیا گیا ہے. مگر یہ خبریں جو چل رہی ہیں ان میں کتنی صداقت ہے؟ دیکھیے وہ تو پینٹاگون کے ایک افسر کا نام بھی کوٹ کیا گیا ہے کہ اس سے بات ہوئی ہے اور اس نے کہا ہے کہ اجازت دے دی ہے فضائی حدود میں پرواز کرنے کی. اڈے نہیں دے رہے, اڈے دے سکتے ہی نہیں ہیں. آپ کی ساری انویسٹمنٹ افغانستان میں جو ہے وہ ضائع ہو جائے گی. جتنی جد و جہد آپ نے کی ہے 70 برس میں, خاص طور پہ روسی فوج کے داخل ہونے کے بعد اور امریکیوں کے آنے کے بعد جتنی قربانیاں آپ نے دی ہیں, آپ کی معیشت کو کچھ $100 بلین سے زیادہ کا نقصان ہوا ہے, مہاجرت ہوئی ہے, پاکستانی معیشت پہ بے پناہ بوجھ پڑا. یہ مسئلہ آج
بنا ہوا ہے کہ ویکسین لگانی ہے تو ان لوگوں کو کیسے لگائیں جن کے پاس شناختی کارڈ ہی نہیں ہے, اس کا ڈیٹا ہی موجود نہیں ہے. چودھری شجاعت اس میں توجہ دلاتے رہے کہ بھائی اس کا کوئی ڈیٹا بنا لیں, ان کو عارضی کارڈ جاری کر دیں, کچھ کریں, وہ نہیں کیا. تو اڈے تو نہیں پاکستان دے سکتا کسی صورت میں, لیکن اپنی فضائی حدود میں پرواز کرنے کی اجازت دے دی ہے. اس میں بھی ایک دلچسپ بات اور بھی ہوئی ہے. کیا وہ یہ ہے کہ ہمارے وزیر خارجہ نے آؤٹ آف بلو ایک عجیب و غریب بات کر دی ہے شاہ محمود صاحب نے کہ ہم امریکہ سے اپنا اسٹریٹجک پارٹنرشپ چاہتے ہیں, تصویراتی شراکت داری چاہتے ہیں جو انڈیا کے ساتھ ہے. وہ دو حریف ملکوں کے ساتھ کیسے تصویراتی شراکت داری ہو سکتی ہے؟ یہ کیسی بچپنے کی بات ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری جو اشرافیہ ہے یہ ہمیشہ مغرب کی طرف دیکھتی ہے, برطانیہ اور امریکہ کی طرف. اور ان میں سے کتنے ہیں سول سرونٹ, کتنے ہیں جن کی دوہری شہریت ہے, اور کتنے ہیں جن کے بچے وہاں تعلیم پاتے ہیں, اور کتنے ہیں جو کینیڈا اور امریکہ اور برطانیہ منتقل ہونا چاہتے ہیں. اس لیے کہ یہ ان کی نفسیات یہی ہے, مروبیت کی نفسیات ہے اور مفادات اسی سے وابستہ ہیں. کتنے ڈپلومیٹ ہیں جو واپس ہی نہیں آتے, وہیں کی شہریت اختیار کر لیتے ہیں. تو یہ دوسری طرف یہ ہے, ایک دوسرا پہلو ہے, جب آپ بھیک مانگتے ہیں ٹیکس آپ دیتے نہیں ہیں. یعنی ٹیکس ہونا چاہیے کم از کم 8,000 ارب, تمام بڑے ماہرین یہی کہتے ہیں. یعنی ایک دفعہ ڈاکٹر شعیب صدل سے زرداری صاحب نے پوچھا ٹیکس بڑھ سکتا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں دگنا ہو سکتا ہے. کتنے عرصے میں؟ انہوں نے کہا 1 برس میں. انہوں نے کہا کیا کرنا ہوگا؟ انہوں نے کہا بڑے ٹیکس ڈیفالٹر کو پکڑنا ہوگا, اس میں آپ کے 2-3 وزیر بھی شامل ہیں. انہوں نے کہا یہ تو نہیں ہو سکتا. انہوں نے کہا نہیں ہو سکتا تو پھر ٹیکس بھی نہیں بڑھ سکتا. یعنی جب آپ کی یہ صورتحال ہے تو ایف اے ٹی ایف کی امریکہ آپ کو بلیک میل کرے گا. ایف اے ٹی ایف کی تلوار آپ کے سر پر لٹک رہی ہے. 27 میں سے 26 نکات پہ عمل درآمد ہو گیا. اس کے باوجود ایف اے ٹی ایف کی تلوار آپ کے سر پہ کیوں لٹک رہی ہے؟ ایک نقطہ کون سا ہے جب آپ گرے لسٹ میں ہیں تو آپ کی برآمدات اس طرح نہیں ہو سکتی. ایک نقطہ یہ ہے کہ جس طرح حافظ سعید کو گرفتار کیا گیا ہے, دوسرے لوگ جن پہ الزام ہے انہیں بھی گرفتار کر لیا جائے. اب گرفتاری کیسے ہو سکتی ہے؟ گرفتاری کے لیے تو عدالت میں جانا پڑے گا نا, یوں ہی تھوڑی پکڑ سکتے ہیں. اور اس سے جو بدنظمی پیدا ہوگی وہ ایک بلیک میلنگ کی ایک طریقہ کار ہے امریکیوں کا, جسے وہ استعمال کر رہے ہیں اس لیے کہ وہ انڈیا کی ہیجمنی چاہتے ہیں اس علاقے میں. ان کا مسئلہ چین ہے, جنوبی سمندروں میں وہ ٹربل پیدا کر رہے ہیں. اب وہ یہاں سے راستہ بن گیا پاکستان سے, سی پیک کا. گوادر کی بندرگاہ آپریٹو ہو گئی, ہو رہی ہے اور مزید ہو جائے گی. گوادر کی بندرگاہ لوگ بھول جاتے ہیں کہ دنیا کی سب سے بڑی بندرگاہ یعنی کیلیفورنیا سے 3 گنا بڑی ہوگی, 3 گنا بڑی. اور ایران کا راستہ کھلے گا, وہاں سے مڈل ایسٹ کا راستہ کھلے گا, ترکی کا راستہ کھلے گا. جب آپ ترکی میں داخل ہو جاتے ہیں اس سے آگے یورپ ہے, پھر سینٹرل ایشیا کی ساری ٹریڈ اس راستے سے ہوگی. تو اس لیے پاکستان کو بلیک میل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اس میں بیچ کا راستہ یہ نکالا گیا ہے کہ فضائی حدود استعمال کرنے کی اجازت دے دی جائے, جو ظاہر ہے یہ بھی طالبان کے لیے یہ بھی ناپسندیدہ فیصلہ ہوگا. لیکن بہرحال جب آپ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہوں تو آپ کو اسی طرح کے فیصلے کرنے. ٹھیک ہے, چلیے ہارون صاحب جاتے جاتے قوم کو ایک خوشخبری بھی سنا دیتے ہیں جو ہم سے پہلے طاہر اشرف سے علامہ طاہر اشرفی صاحب نے سنا دی ہے. انہوں نے کہا ہے جی قوم کو مبارک ہو, حج کی اجازت انہیں مل گئی ہے سعودی گورنمنٹ کی طرف سے. نہیں ایسا نہیں ہے, ابھی اجازت نہیں ملی ہے. سعودی سفارت خانہ نے مجھے میسج بھیجا ہے سرکاری طور پہ کہ مولانا طاہر اشرفی جو کہہ رہے ہیں وہ صحیح نہیں ہے. لفظ انہوں نے استعمال کیا, اٹ از انکریکٹ. ابھی فیصلہ ہوا نہیں ہے, غور جاری ہے. اور ابھی تو وہ کہہ رہے ہیں خود سفارت خانے کے عملے نے, میں نے پھر ان سے بات کی, ان کا سفارت خانے کے عملے نے بھی ویکسین نہیں لگوائی ہے. یعنی اس میں سے بھی تو کچھ لوگ جانا چاہتے ہوں گے نا حج پہ. صحیح. تو اس لیے کہ وہ مسئلہ حل ہو جائے چینی ویکسین والا, تو میں نے ان سے کہا 2-3 دفعہ اصرار کے ساتھ کہا ان کے ترجمان سے کہ بھائی چینی ویکسین تو WHO کے اس پہ ہے, پینل پہ ہے, انہوں نے اجازت دی ہے اقوام متحدہ کی. انہوں نے کہا اس کا جائزہ لے رہے ہیں اور جب یہ فیصلہ ہو جائے گا تو پھر اطلاع دے دیں گے. امکان اس کا موجود ہے لیکن کورونا کی صورتحال کو ملحوظ رکھا جائے گا
تو مولانا طاہر اشرفی نے بیان جاری کرنے میں تاخیر کی اور انہیں کرنا بھی نہیں چاہیے تھا. یہ مذہبی امور کے وزیر کا کام ہے. بالکل اجلت کا مظاہرہ کر دیا کیا تو ظاہر ہے لیڈر حضرات ٹیمپٹیشن کہاں رجسٹر کریں. بالکل یہ نور الحق قادری صاحب کا کام ہے جو نہایت سیریس آدمی ہیں اور ذمہ داری سے بات کرتے. چلیے وقت ختم ہو گیا. بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ. آپ میرے تمام دیکھنے والوں کا شکریہ. مجھے اجازت دیجیے. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.